अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड DSP मलिक सफ़दर हयात की कत्ल कैसे रुदाद में से एक कहानी जिसका नाम है पादाश जुर्म। चौधरी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली ये कहानी गुरूर व तकब्बर की भी मिसाल है और जुआ खेलने वालों की फ़ितरत के बारे में भी इसमें बताया जा सकता है और आप सीख सकते हैं। बहुत अच्छा सबक है इसमें कि ऐसा शख्स कभी भी काबिल भरोसा नहीं होता। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। उसके अंदर कोई इखलाकी कदरें, कोई वैल्यूज़ नहीं बची रहती। अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका होता है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और उस शख्स को उसके किए का बदला दुनिया में ही मिल गया और वो ख़ुद ही मारा गया। जो अपनी बीवी के लिए गड्ढा खोद रहा था, उसके लिए बुरा सोच रहा था और मंसूबे बना रहा था, तो उसके अपने साथ ये सब हो गया। उसकी बीवी जो एक मासूम और बाकिरदार लड़की है, उसे अल्लाह पाक ने बचा लिया। चलें कहानी शुरू करते हैं और ये इंशाल्लाह लास्ट पार्ट होगा इस कहानी का। ये मालूमात हासिल होने के बाद मैंने बाले कश्मीरी और हनीफ टुंडे की गिरफ़्तारी के लिए एक छापा मार पार्टी तरतीब दी और SP इलाका को भी इस अमर की इत्तला भिजवा दी। एक हफ्ते तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इस असना में मैंने सलीम लोहार को एक मोतबर शख्स की ज़ाती ज़मानत पर रहा कर दिया, लेकिन दिलदार हुसैन को हवालात में बंद रखा। एक रोज़ हमें एक मुखबर के ज़रिए इत्तला मिली कि दोनों मफरूर मुलज़िमों ने करीबी गांव के एक ज़मींदार के घर में पनाह ले रखी है। मैंने उसी वक्त ASI और होशियार किस्म के सिपाही को बुलाकर सारी सूरत हाल बताई और कहा, तुम दोनों गल्ले के व्यापारियों के भैंस में जाओ और कुछ सुनगुन लेकर आओ। हमें कोई कार्रवाई तो नहीं करना होगी। कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल तुम ज़मींदार की हवेली देखाओ और गांव का नक्शा भी बना लाओ। ये भी अंदाज़ा लगाना कि कार्रवाई के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। उनका रुखसत करने के बाद मैंने कोई दर्जन भर आदमियों की एक पार्टी तैयार की और ASI की वापसी का इंतज़ार करने लगा। वो तकरीबन शाम के 6 बजे वापस आया और गांव का रफ सा नक्शा मेरे सामने रख दिया। ज़मींदार का नाम जमालदीन है, उसने बताया। अच्छा खाता पीता ज़मींदार है और पहले भी मुजरमों की पुश्त पनाही करता रहा है। दोनों मुलजिम उसकी हवेली में छुपे हुए हैं और मुसल्लह हैं। अगले रोज़ मैंने अदालत से सर्च वारंट हासिल किया और छापामार पार्टी के 8 अफराद को सादा लिबास में अलग अलग गांव रवाना कर दिया। उनमें से कुछ बंजारों के भेस में थे और कुछ घिसियारों के भेस में। उन्हें मैंने हदायत कर दी थी कि वो गांव के इर्द गिर्द बाहर जाने वाले रास्तों पर छुप कर बैठ जाएं और आने जाने वालों पर नज़र रखें। इसके बाद मैंने 3 आदमियों को साथ लिया। हम घोड़ों पर सवार होकर गाँव पहुँच गए। वह एक छोटा सा गाँव था जिसमें ज़्यादातर मिसारीन रहते थे। वहाँ ना कोई स्कूल था, ना डाकखाना और ना ही डिस्पेंसरी वगैरह। चौधरी जमालदीन को हमारी आमद की पहले ही खबर हो गई थी। उसके आदमी हवेली के बाहर ही हमारे मुंतज़िर थे। उन्होंने हमारे घोड़े लेकर एक तरफ बांध दी और हमें बैठक में ले गए, जहाँ चौधरी ने बड़ी शान से हमारा इस्तकबाल किया। वो 55-56 साल का तवील कामत और बारोब शख्स था। रस्मी कलमात के बाद उसने हमारी आमद का मकसद पूछा और बैठने के लिए कहा। चौधरी, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैंने खड़े खड़े कहा। हम बाले कश्मीरी और हनीफ टुंडे को लेने आए हैं, उन दोनों को हमारे हवाले कर दो, बाकी बातें बाद में होंगी। मलिक साहब तशरीफ़ तो रखें, आप पहली दफ़ा हमारे गांव आए हैं, हमें कुछ खिदमत का मौका तो दें। चौधरी साहब, आप हमारी खिदमत करके खुश नहीं होंगे क्योंकि मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगा। वो संजीदा हो गया, बोला, जिन मुलज़िमों का आपने नाम लिया है उनका मुझे कोई इल्म नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बैठक में चंद और अफराद भी थे जिनमें से 2 उसके बेटे थे। मैंने कहा, मैं हवेली की तलाशी लेना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बात तो आज तक किसी ने नहीं की। उसका लहजा सख्त हो गया। तलाशियाँ तो कमी कमीन लोगों के घरों की ली जाती हैं, हम तो इज़्ज़तदार लोग हैं। कानून से लड़ने की कोशिश ना करें, मैंने कहा, इससे आपको नुकसान होगा। एक नौजवान जो चौधरी के पीछे खड़ा था और पढ़ा लिखा लगता था बोला, थानेदार साहब, आपने कानून की बात की है तो एक कानून की बात मेरी भी सुन लें। आप अदालत की इजाज़त के बग़ैर मेरी हवेली की तलाशी नहीं ले सकते। अदालत का हुक्म ले आएँ
ہم آپ کو تلاشی لینے سے منع نہیں کریں گے۔ میں نے جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بغور سرچ وارنٹ کا معائنہ کیا، پھر بولا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا، قانون نافذ کرنے والوں کو خود بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، چودھری جمال الدین نے کہا، آپ ذرا صبر کریں، میں عورتوں کو ایک طرف کر دوں۔ اس کے اندر جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ عورتوں کو ایک طرف کرنے کے ساتھ ملزموں کو بھی ایک طرف کر دے گا۔ میں نے ایس آئی کے کان میں کہا کہ وہ 2 آدمیوں کو حویلی کی پچھلی طرف بھیج دے۔ ایس آئی بھی وہی بات سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں آئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد باہر سے فائر کی آواز آئی۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایس آئی نے ریوالور ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور ان 2 آدمیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو گلی میں دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مطلوبہ ملزمان تھے۔ میں نے اپنا گھوڑا کھولا اور فی الفور ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ ساتھ ہی ایس آئی کو آواز دی کہ وہ اپنا گھوڑا لے آئے اور دوسری طرف سے ملزموں کا راستہ روکے۔ گاؤں کا نقشہ ہمارے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے 2 ہوائی فائر بھی کیے اور ملزموں کو رک جانے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک نے پلٹ کر فائر کیا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ ایک کھلے ہوئے دروازے میں گھس گیا۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑے کو روکا اور دیوار کے اوپر سے اندر نظر ڈالی۔ وہ ایک کشادہ صحن تھا جس میں چند مویشی بندھے ہوئے تھے، مگر ملزمان کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے ایک سپاہی کو جو میرے پیچھے آ رہا تھا پتہ کرنے کے لیے اندر بھیج دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ دوسری ہی لمحے میں گاؤں کے کنارے پر تھا۔ آگے گندم کے لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ پیچھے سے فائرنگ کی چند اور آوازیں آئیں۔ میں واپس مڑنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا تو کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آواز کی سمت نظر کی تو ملزمان ایک دیوار پھلانگتے دکھائی دیے۔ وہ بڑی پھرتی سے کھیتوں میں گھس گئے۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ملزموں کو للکارتے ہوئے 2 ہوائی فائر کیے۔ جو آدمی مختلف بحثوں میں گاؤں کی نگرانی کر رہے تھے وہ فائرنگ کی آواز سن کر ہوشیار ہو چکے تھے اور ملزموں کو دبوچنے کے لیے تیار تھے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل بہت جلد ختم ہو گیا اور ہم نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جب ہم واپس روانہ ہوئے تو چودھری جمال الدین گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا اور مجھے نوٹوں کی جھلک دکھانے لگا۔ میں نے کہا، چودھری جمال الدین، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ اب تم تھانے میں بات کرنا۔ جب تم ان کی کہانی سنو گے تو تمہارے یہ نوٹ جیب سے باہر نہیں آئیں گے۔ وہ غصے سے واپس پلٹ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے دونوں کو الگ الگ بند کر دیا اور آرام کرنے گھر چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے رات کی ڈیوٹی کرنے والوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا کہ دونوں ملزمان کو سونے نہ دیا جائے اور ان سے الگ الگ پوچھ گچھ جاری رکھی جائے۔ اگلی صبح میں نے حنیف ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی اور خاصا مضبوط جوان تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کسی لڑائی میں کٹ گئی تھیں اور تب سے اس کا نام ٹنڈا پڑ گیا تھا۔ رات بھر جاگنے کے باوجود وہ سست دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا، کیوں بھائی ٹنڈے، کہانی خود ہی سناؤ گے یا ہمیں اگلوانی پڑے گی؟ اس نے ڈٹائی سے جواب دیا، جناب آپ کے آدمی مجھے ساری رات کہانیاں سناتے رہے ہیں اور میں اپنی کہانی بالکل بھول گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایک رات اور آرام کر لو۔ میں نے کہا، کل تمہارے ساتھ بات کریں گے۔ حضور رحم کریں، ساری رات الو کی طرح جاگتا رہا ہوں۔ ایک رات اور جاگا تو میرا دماغ پلٹ جائے گا۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا، اسے قد لمبا کرنے والی ورزش پر لگا دو اور بالے کشمیری کو لے آؤ۔ حوالدار اسے دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ چھت سے لٹکنے والے 2 کڑوں میں ڈال کر اتنا اونچا کر دیا کہ اس کے پیروں کی انگلیاں بمشکل فرش پر ٹکی تھیں۔ اس عرصے میں وہ دھاڑے مارتا رہا مگر حوالدار نے کوئی توجہ نہیں دی اور بالے کشمیری کو میرے پاس لے آیا۔ وہ لمبے قد اور گورے رنگ کا خوش شکل نوجوان تھا۔ میں نے پوچھا، بالے، رات کیسی گزری؟ سرکار، مجھے تو آپ ایسے ہی پکڑ لائیں، میں نے جرم سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، نیاز علی کی گھر والی کا سودا کتنے پیسوں میں ہوا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا جی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ دلدار حسین بھی ہمارا مہمان ہے، اس کو بلاؤں؟ وہ جھوٹ بکتا ہے جی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور پوچھا، کیا جھوٹ بکتا ہے وہ؟ تھپڑ نے اسے کوئی خاص اثر نہیں کیا اس پہ۔ بولا، وہ ہم پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کون سا جھوٹا الزام؟ میں نے ایک اور تھپڑ مارا۔ سرکار، سودا اس نے خود کیا اور نام ہمارا لگا دیا۔ کس چیز کا سودا؟ عورت کا سودا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس نے تم پر کسی عورت کے سودے کا الزام لگایا ہے؟ سرکار، آپ نے خود کہا ہے۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کیا۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ تم پر دلدار حسین نے الزام لگایا ہے؟ سوال جواب کا سلسلہ آدھے پونے گھنٹے تک جاری رہا مگر وہ راستے پر نہیں آیا۔ میں نے اسے ٹنڈے کی جگہ پر بھجوا دیا اور ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بھی بڑا سخت جان نکلا۔
میں شام تک وقفے سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور اس عرصے میں دونوں کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دیتا رہا۔ رات کے 10 بجے بالا اقبالی بیان دینے پر تیار ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں اٹک اٹک کر جو کہانی سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بالے نے مجھے بتایا کہ نیاز علی کی بیوی کا قصہ سن کر ٹنڈا بہت خوش ہوا اور دلدار حسین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالے نے کہا کہ اس نے حنیف ٹنڈے کو منع کیا اور کہا یار ہمیں چودھری کی بیوی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی اور ہی چکر نہ ہو جائے۔ قارئین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بالا بیان دیتے وقت اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حنیف ٹنڈے نے کہا بات کرنے میں کیا حرج ہے، اگر چودھری اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے پر تلا ہوا ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ مجھے بھینسیں پالنے کا شوق نہیں ہے، ٹنڈے نے کہا۔ 2-4 مہینے کے بعد لڑکی کو منڈی میں پہنچا دیں گے۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد دونوں دلدار حسین کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ چودھری کی بیوی کا سودا کرنے آئے ہیں۔ دلدار حسین نے ان کی ساری بات سنی اور نیاز علی کو بلا لایا۔ بالے نے بتایا کہ نیاز علی پہلے تو بات کرنے سے انکار کرتا رہا، پھر 2000 پر راضی ہو گیا۔ ٹنڈے نے 1000 پیشگی دیے جس میں سے 400 روپے چودھری نے اپنی جیب میں ڈال لیے اور 600 روپے دلدار حسین کو دیے۔ دلدار حسین نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ رقم بالے نے دی تھی۔ رقم جیب میں رکھنے کے بعد نیاز علی نے ان سے کہا کہ وہ اگلے روز 9:30 بجے اپنی بیوی کو پرائمری اسکول پہنچا دے گا۔ دونوں وہاں موجود رہیں اور سواری کا انتظام کر کے آئیں۔ دونوں اگلے روز 9 بجے پرائمری اسکول پہنچ کر انتظار کرنے لگے۔ وہ 2 گھوڑے بھی ساتھ لائے تھے جنہیں انہوں نے اسکول کے تاریک صحن میں اگے ہوئے پیڑ کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ زرینہ کو راتوں رات چودھری جمال الدین کی حویلی میں پہنچا دیں گے۔ 9:15 بجے دلدار حسین بھی وہاں پہنچ گیا کیونکہ اسے اپنی بقایا رقم وصول کرنی تھی، لیکن بقول بالے حنیف ٹنڈے کی نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ مزید رقم دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تینوں رات کے 10 بجے تک انتظار کرتے رہے مگر نیاز علی کی گھر والی نہیں آئی۔ اگلے روز شمشیر خان کے ڈیرے پر حنیف ٹنڈے نے نیاز علی کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی گھر والی کے بارے میں پوچھا۔ اتنے اوکھے کیوں ہوتے ہو؟ نیاز علی گریبان چھڑاتے ہوئے بولا، میں نے اپنی گھر والی کو بھیجا تھا، وہ ادھر سے چکر لگا کر واپس آ گئی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ بکواس کرتی ہے وہ اور تم بھی، حنیف ٹنڈے نے کہا۔ اگر آج عورت نہ ملی تو ہم تمہارا پیٹ پھاڑ دیں گے۔ ایسا کرو کہ آج تم اسے ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جانا، میں پچھلا دروازہ کھلا رکھوں گا، ہم دونوں برآمدے میں سوتے ہیں، وہاں اور کوئی نہیں ہوتا، آدھی رات کے بعد آنا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مال بھی خرچ کریں اور اٹھا کر بھی لے کے جائیں۔ دیکھ لو اگر سودا منظور نہ ہو تو رقم واپس لے لو، رقم اپنے پاس ہی رکھو، ہم آدھی رات کے بعد آئیں گے، اس دفعہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، چودھری منصب علی نے رات کے 10 بجے اپنے مہمان کو رخصت کیا اور دیکھا کہ صحن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اندر چلا گیا۔ یہ دروازہ نیاز علی نے کھولا تھا اور 9:30 بجے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ جب زرینہ ساس کے پیر دبانے کے بعد برآمدے میں آئی تو نیاز علی سو چکا تھا۔ اس رات کئی باتیں ایسی ہوئیں جو بظاہر اتفاقیہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت اس میں قدرت کا دست انتقام کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ چودھری منصب علی کے مہمان کا آنا اور چودھری کی کھلے ہوئے دروازے پر نظر پڑنا، زرینہ کا اپنی ساس کے پیر دبانا اور اس وقت واپس آنا جب نیاز علی سو چکا تھا۔ نیاز علی کا جلدی سو جانا بھی حیرت انگیز تھا۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو لازماً زرینہ کو برآمدے میں سونے پر مجبور کرتا، پھر زرینہ کا اپنے شوہر سے خوف کھانا اور اندر سونے کے لیے چلے جانا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن میں نمایاں طور پر قدرت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ قدرت اس مظلوم عورت کو بچانا چاہتی تھی اور ظالم کو اس کے پھیلائے ہوئے پھندے کے ذریعے ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ بالے نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ وہ پروگرام کے مطابق آدھی رات کے بعد چودھری کے دروازے پر پہنچے۔ حنیف ٹنڈے نے جب دروازہ بند دیکھا تو اس کا سر گھوم گیا۔ وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر دونوں برآمدے میں پہنچے اور دیکھا کہ زرینہ کا بستر خالی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ نیاز علی انہیں الو بنا رہا ہے۔ بالے کے بیان کے مطابق ٹنڈے نے خنجر نکالا اور پے در پے وار کر کے نیاز علی کو ہلاک کر دیا۔ میں نے بالے کا یہ بیان نوٹ کیا اور اس پر اس کے دستخط کروا لیے، پھر ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے بالے کے اقبالی بیان کی تفصیل سنائی۔
ٹنڈے کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے بالے کو 2-4 گالیاں دیں اور قتل کا سارا الزام اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس نے بھی وہی تفصیل بتائی جو بالا بتا چکا تھا، تاہم قتل اور عورت کی خریداری کے سلسلے میں ساری ذمہ داری اس نے بالے پر ڈال دی۔ میں نے اس کا بھی تحریری بیان لے لیا اور اگلے روز دونوں کی نشاندہی پر خنجر اور خون آلود کپڑے برآمد کر لیے۔ یہ کپڑے حنیف ٹنڈے کے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ نیاز علی کو اسی نے قتل کیا تھا۔ دلدار حسین اگرچہ قتل میں ملوث نہیں تھا، تاہم میں نے اسے بھی شامل تفتیش رکھا، کیونکہ وہ ایک بے گناہ عورت کی خرید و فروخت میں ملوث پایا گیا تھا۔ شام کے وقت میں تینوں ملزموں کو چودھری منصب علی کے گھر لے گیا اور بالے سے کہا، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم دونوں کس راستے سے گھر میں داخل ہوئے تھے اور نیاز علی کہاں سویا ہوا تھا۔ یہ سوال میں نے چودھری منصب علی اور دیگر اہل خانہ کے سامنے کیا تھا۔ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے بیان کو ڈبل چیک کرنا چاہتا تھا، نیز گھر والوں پر حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا تھا۔ بالے نے تفصیل کے ساتھ واردات کا پورا حال بیان کیا، یہ بھی بتایا کہ برآمدے میں کتنی چارپائیاں بچھی تھیں اور ان کی کیا پوزیشن تھی۔ کئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں۔ جب وہ سب کچھ بتا چکا تو چودھری اور اس کے خاندان کی حالت قابل دید تھی۔ میں نے چودھری سے کہا، چودھری صاحب ان کو پہچانیں، یہ ہیں آپ کے بیٹے کے قاتل۔ وہ قہر آلود نظروں سے بالے اور حنیف ٹنڈے کو دیکھ رہا تھا۔ دیگر اہل خانہ کی بھی عجیب حالت تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کس وجہ سے نیاز علی کو قتل کیا تھا؟ ملک صاحب ان کو یہاں سے لے جائیں اور پھانسی پر لٹکا دیں۔ مجھے ان کی شکلیں دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے۔ عورتیں ایک اندرونی دروازے میں کھڑی تھیں اور ان میں زرینہ کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب میرا کام صرف تفتیش کرنا ہے، سزا دینا عدالت کا کام ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس قتل کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ میں نے اس تفصیل سے ساری بات بتائی کہ کس طرح نیاز علی اپنی بیوی کو جوئے میں ہارا تھا اور بعد میں اس کا سودا کرتے ہوئے 400 روپے کمائے بھی تھے، اور پھر کس طرح اپنی بے گناہ بیوی کو ان بدماشوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، چودھرانی نے کہا، میرا بیٹا ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، چودھرانی، کوئی عورت اپنے بیٹے کے متعلق ایسی بات نہیں سن سکتی، لیکن دنیا میں ظلم کرنے والے بھی ماؤں کے بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ یہ دلدار حسین جواری ہے۔ میں نے دلدار حسین کی طرف اشارہ کیا۔ نیاز علی نے اس کے ساتھ جوا کھیلا تھا، وہ اس کے پاس اپنی نقدی اور انگوٹھی ہارنے کے بعد بیوی کو بھی ہار گیا۔ یہ بات شمشیر خان کے اڈے پر جانے والا ہر شخص جانتا ہے۔ چودھری نے کہا، ایسی حرکت تو کوئی بے غیرت ہی کر سکتا ہے۔ چودھری صاحب میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے خود ہی کہہ دی ہے۔ میں آپ کے گھر کی پوری کہانی سن چکا ہوں۔ اس ساری تباہی کا سبب وٹے سٹے کی شادی ہے۔ آپ کی بیٹی اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر گھر آ جاتی تھی اور آپ اس کی باتیں سن کر اپنی بہو پر ظلم کرتے تھے۔ آپ کا بیٹا زرینہ کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ قتل سے چند روز پہلے اس نے زرینہ کو مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر یہ آپ کی بیٹی کی طرح خود سر ہوتی تو 1 منٹ بھی یہاں نہ ٹکتی، لیکن یہ 2.5-3 گھنٹے آپ کے دروازے پر بیٹھی روتی رہی، پھر محلے والوں کے سمجھانے پر آپ اسے اندر لے گئے۔ اگر آپ لوگ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تو کبھی ایسا ظلم نہ کرتے۔ انسان کو قدرت کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ ان سب نے خاموشی سے میری باتیں سنی۔ بولنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی زیادتیوں کا حال بخوبی جانتے تھے۔ یہ کہانی میں نے اپنی ڈاکٹر بھانجی کے اصرار پر لکھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وٹے سٹے کی شادیوں کی وجہ سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو اس برائی کے بارے میں بار بار بتانا چاہیے۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آخر میں ملک صاحب نے خود ہی اس ساری کہانی کے اوپر، اس سارے واقعے کے اوپر بہت اچھا تبصرہ کر دیا ہے، مکمل اور جامع تبصرہ۔ اس لیے میں اس پر مزید کچھ نہیں کہوں گی۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی کہانی، کسی اچھے سے قتل کے رودات کے ساتھ۔ قتل تو یقیناً اچھے نہیں ہوتے، لیکن ان کی رودات پڑھنے میں بہت مزہ دیتی ہے، اور میری طرح یقیناً آپ کو بھی پسند ہے، تبھی آپ یہ کہانیاں سنتے ہیں۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔